बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुनो पाकिस्तान के साथ नासिर मेहदी आप सबसे मुखातिब है। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। इस वक्त पूरे गिलगित बल्तिस्तान में सब्सिडी के ख़िलाफ़ जो सब्सिडी ख़त्म की है गंदम की, उस हवाले से पूरे गिलगित बल्तिस्तान में एहतिजाजी मुजाहरे जारी हैं। आज हमारे साथ नज़र काज़मी अवामी एक्शन कमेटी के मेंबर जो है हमारे दरमियान मौजूद हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि एहतिजाज कब तक चलेंगे, क्या क्या इक़दाम आने वाले वक्त में अवामी एक्शन कमेटी वाले करेंगे। इस हवाले से जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नज़र काज़मी। अस्सलाम वालेकुम नज़र काज़मी साहब, बहुत शुक्रिया हमें टाइम देने का। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया नासिर मेहदी भाई और सुनो पाकिस्तान चैनल, आपका इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ कि आप लोग गिलगित बल्तिस्तान के हक़ूक़ के हवाले से बड़े अहम किरदार अदा कर रहे हैं। जो मीडिया का किरदार होना चाहिए था गिलगित बल्तिस्तान के साथ, वो आप अदा कर रहे हैं। आपका शुक्रिया। अच्छा जी नज़र काज़मी साहब, ये बताइए कि ये जो गंदम की सब्सिडी है उसको ख़त्म करने की वजह क्या हो सकती है। क्या हमारे नुमाइंदे में इतनी एबिलिटी नहीं है कि वो इस चीज़ को ख़त्म कर सके, बहाल रख सके सब्सिडी को। और क्या आपको लगता है कि हमारे लोगों का ही हाथ है, हमारे सियासी नुमाइंदों का जुनून, हम वोट देकर हमने आगे अपने मसले मसाइल हल करने के लिए भेजा था। सब्सिडी ख़त्म करने की वजह क्या हो सकती है, आप मुझे बताइए। सब्सिडी ख़त्म करने की वजह यह है, ये हमारी गलतियाँ हैं, हमारी कोताहियाँ हैं, हमारी सुस्तियाँ हैं। इसमें हमारी नाअहली शामिल है, आवाम की भी। हम जब इलेक्शन आते हैं तो मजहबी कार्ड खेलते हैं। ऐसे जाहिल अनपढ़ नुमाइंदों को हम असेंबली में भेजते हैं जो वहाँ जाके इख्तिदार के लिए, अपने मफाद के लिए आलाकारी करते हैं, सहूलतकारी करते हैं। इसमें आवाम की गलती है। हम वोट जो है नोट पे देते हैं। अब हमें समझ जाना चाहिए कि असेंबली में ऐसे नुमाइंदों को भेजे जो गिलगित बल्तिस्तान के हकूक़ की दिफा करे, तहफ़्फ़ुज़ करे। वो वहाँ जाके अपने मिनिस्ट्री के लिए, अपने इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल के लिए वहाँ पे आलाकारी और सहूलतकारी ना करे। सब्सिडी का जो खेल है वो गिलगित बल्तिस्तान के साथ हर सीज़न में खेला जा रहा है। ये इन नुमाइंदों की इंतहाई नाअहली, कमज़ोरी और बिके हुए नुमाइंदे हैं, इनकी वजह से हो रही है। आजकल आप गिलगित बल्तिस्तान में देख रहे हैं किस पार्टी की हुकूमत है, आपको कुछ समझ आ रही है? चलो आप ही बताएं। ऐसी हुकूमत है जिसकी हमें समझ नहीं आ रही है, आधा तितर है आधा बटेर है। किस पार्टी की हुकूमत है हमें नहीं पता है। तो ये गिलगित बल्तिस्तान को आजकल चला कौन रही है हमें नहीं पता। ये नुमाइंदे नहीं, आप इनको नुमाइंदे नहीं कह सकते। ये आलाकारों को हमने असेंबली में भेजा है, सहूलतकारों को भेजा है, मजहबी कंधों पे बिठा के भेजा है, मजहबी कार्ड खेलने वालों को भेजा है। वहाँ पे असेंबली में हमने नुमाइंदों को नहीं भेजा है। ये नुमाइंदे हैं जो कौम पे जो है टैक्सों का बोझ लाद रहे हैं। अडर फाइनेंस बिल 2022 की शक्ल में जो है आवाम को जो है टैक्स की दलदल में फंसा है। ये नुमाइंदे नहीं हैं, आप इनको नुमाइंदे नहीं कह सकते हैं। आप इनको आलाकार कहें, इनको सहूलतकार कहें। और इन्हीं जो नाअहल लोगों की वजह से जो है सब्सिडी जो है कभी आ रही, कभी बहाल होता है। अच्छा, हमने देखा कल यादगार पे लाखों के तादाद में लोग वहाँ पे जमा थे एहतिजाजी मुजाहरे में। क्या आपको लगता है कि इस एहतिजाज के बदौलत, इस एहतिजाज की वजह से क्या हम अपनी सब्सिडी जो का मामला थे वो पूरा हल करने में कामयाब रहेंगे या नहीं रहेंगे। हमने देखा कि पूरे गिलगित बल्तिस्तान में इस वक्त एहतिजाजी मुजाहरे जारी हैं। तो क्या आपको लगता है कि इस एहतिजाज के थ्रू हम ये चीज़ें, अपनी जो मुतालबात है वो पूरा करने में या मुतालबात को हल करने में कामयाब रहेंगे या नहीं। कल आपने देखा, आपने खुद देखा, पूरा गिलगित बल्तिस्तान रोड पे निकल चुका है। पूरा गिलगित बल्तिस्तान बंद था। जब आवाम निकलती है तो फिर ये चीज़ें हल ना होने वाली कोई सवाल ही नहीं है। अब गिलगित बल्तिस्तान की आवाम ये सोच रही है कि अब हम इस सब्सिडी के पीछे नहीं जाएंगे। अब हम अपने मुतनाज़ा हुकूक की बहाली के लिए जाएंगे। हम अपने टूरिज़्म के जितने के एक पहाड़ पे चढ़ने के लिए गिलगित बल्तिस्तान के 8 से 10,000 12,000 डॉलर लिए जाते हैं। हमारी जो देखें, हम पानी दे रहे हैं पंजाब को, सिंध को, केपी को। हम अपने पानी के एवज़ गंदम ले रहे हैं, हम अपना हक ले रहे हैं, ये कोई खैरात नहीं दे रहे हैं। अब आवाम ने पहले भी जब टैक्स का मामला हुआ था, निकले थे, हल हुआ। आवाम निकलेगी तो कोई ऐसा इशू नहीं है जो हल ना हो। इंशाल्लाह भरपूर तरीके से हल होगा और ये हुकूमतों को इंशाल्लाह इन ऐवानों से बाहर निकाल के रखेंगे। और आवाम इस बार समझ चुकी है कि हमारा इंतखाब गलत था। हम जिनको वोट देते थे वो गलत लोग थे, वो अलाकार थे, सहूलतकार थे। अब आवाम इंशाल्लाह फैसला कर चुकी है कि और अपना हवा हक जो है छीन के लेंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी नज़र काज़मी साहब, हमें पता है कि हम सब जानते हैं कि इस वक्त इंडिया में जो हमारे करगिल लद्दाख जो बल्ती कम्युनिटी जो रहते हैं वहाँ पे 24 चीज़ों पे सब्सिडी दी हुई हैं।
لیکن ہمیں کیوں نہیں دے رہا؟ ہم بھی ایک متنازع علاقے ہیں، اور یونین میں جا کے دیکھیں تو وہاں پہ یہ سارے چیزیں ہیں کہ متنازع علاقوں میں سبسڈی دینا، یہ وہاں پہ قانون میں لکھا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہمیں سبسڈی کیوں نہیں دے رہے؟ حالانکہ بہت ساری چیزوں پہ سبسڈی ہونی چاہیے، لیکن صرف ہمیں گندم پہ دی ہوئی تھی، لیکن اب وہ بھی ختم کر رہے۔ تو کیا یہ ہمارے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی؟ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ یہ لوگ چاہتے کیا ہے کہ گلگت بلتستان کے عوام کے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ یہ لوگ کچھ سمجھ نہیں آ رہے، کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ یہ ساری آپ انڈیا کی بات کو تو چھوڑ دیں، آپ پاکستان میں دیکھیں، وفاق میں دیکھیں، سہولت یافتہ مراعات یافتہ لوگوں کو دیکھیں، وہاں پہ 64 کھرب کی سبسڈی دیا جا رہا ہے۔ میٹرو پہ آپ دیکھیں، بہت ساری چیزوں پہ 64 کھرب کی، ارب کی نہیں کھرب کی رائلٹی دے رہے ہیں۔ ہمیں 9 ارب کی سبسڈی دے کے یہ رو رہے ہیں۔ یہ گلگت بلتستان کے عوام کے ساتھ جان بوجھ کے کھیل رہے ہیں۔ اب عوام کو جو ہے یہ مزید ورگلا رہے ہیں، جو ہے گلگت بلتستان میں بلوچستان جیسے مقبوضہ کشمیر جیسے حالات پیدا کیے جا رہے ہیں۔ یہ عوام جو ہے اس وفاداری کا ثبوت دے رہے ہیں۔ اب جو ہے یہ عوام کو جان بوجھ کے جو ہے بغاوت پہ اکسا رہے ہیں۔ اب عوام نکلے گی، عوام جواب دے گی۔ اب عوام تمام اپنے حق حقوق مانگیں گے جو متنازع علاقوں میں ہوتی ہے۔ ابھی تو ہمیں صرف ایک چیز پہ سبسڈی دی جا رہی ہے، ہمیں 24 سے 25 چیزوں پہ سبسڈی ہے، وہ پورے تمام۔ اب ہم تمام اپنے حقوق کی بات کریں گے، ہم اپنے حق حقوق لے کے رہیں گے۔ یہ جان بوجھ کے کھیلا جا رہا ہے ہمارے ساتھ۔ ہمارے عوام کو یہ سکون سے بیٹھنے نہیں دے رہے ہیں۔ ہمارے عوام صرف ایک گندم کی سبسڈی پہ وفاداری نبھا رہے ہیں، دکھا رہے ہیں، مگر اب جو ہے عوام جاگ چکی ہے، عوام کو سمجھ آ چکا ہے۔ اب عوام اپنے تمام تر حق حقوق حاصل لے کے ان نااہل نمائندوں کو، بیوروکریسی کو اور وفاق کو بتا دیں گے کہ اب ہماری پوزیشن کیا ہے، ہماری حقیقت کیا ہے، ہماری طاقت کیا ہے۔ انشاءاللہ ہم ان جو اعلیٰ کار سہولت کاروں کو اب نچا کے رکھیں گے۔ انہوں نے عوام کے ساتھ جو کھیلا ہے نا، اب اس سے بڑھ کے ہم ان کے ساتھ کھیلیں گے۔ انشاءاللہ عوام تیار ہو چکی ہے۔ اب عوام نے اتنا مزاحمت نہیں کیا تھا، اب انہوں نے عوام کو مزاحمت کرنے پہ مجبور کیا۔ اب عوام مزاحمت کر کے دکھائیں گے، ان سے حق چھین کے دکھائیں گے۔ اچھا سر، یہ جو ہم احتجاج کر رہے ہیں، شٹر ڈاؤن ہڑتال کی بھی ہے پورے بلتستان میں، اگر احتجاج کرنے کے باوجود بھی اگر مطالبات حل نہیں ہوئے تو عوامی ایکشن کمیٹی کا کیا حل ہے، عمل کیا ہوں گے، آگے کا کیا سوچا آپ لوگوں نے؟ آپ لوگ کس حد تک جائیں گے، کیا کیا کریں گے اپنے عوام کو ساتھ لے کے؟ کہ گلگت بلتستان میں جو آج کل جو ایشو اٹھا ہوا ہے گندم سبسڈی کے حوالے سے، تو ابھی کل آپ نے دیکھا شٹر ڈاؤن بھی ہوا، پہیہ جام بھی ہوا، اور بڑے زبردست جاندار شاندار کامیاب طریقے سے احتجاجی مظاہرے بھی ہوئے، گلگت میں بھی ہوئے، اسکردو میں بھی ہوئے، گانچھے کے تمام جگہوں پہ ہوئے، حلقوں میں ہوئے، یونین کونسلز میں ہوئے، محلوں میں ہوئے۔ تو عوام جو ہے سخت مزاحمت کا سامنا وہ جو دے رہے ہیں، مزاحمت کر رہے ہیں۔ باقی ابھی جو اگلا جو آگے کا جو لائے عمل ہے، کچھ دن بعد جو ہے آل پارٹیز میٹنگ بلائی گئی ہے، اس میں لائے عمل طے ہوگا۔ اس میں ہمارے انجمن تاجران کے صدر اتھر بھائی کو جو ہے کوارڈینیٹر بنایا ہے، اس میں غلی صاحب ہیں، پاسداران اسکردو ہیں، تو ان کی انشاءاللہ جو میٹنگ میں ہم شرکت کریں گے، اور وہ جو بھی فیصلہ کریں گے اس میں آل پارٹیز میٹنگ میں جو بھی فیصلہ ہوگی، اس کے بعد جو ہے اگلا جو لائے عمل انشاءاللہ ہم آپ کو دیں گے۔ اور انشاءاللہ اس دفعہ جو ہے گندم سبسڈی سے انشاءاللہ یہ قوم آگے نکلے گی، اور جو ہے انشاءاللہ ہم اپنے متنازع حق حقوق کے حوالے سے بہت جلد انشاءاللہ اقدام اٹھائیں گے۔ انشاءاللہ کچھ دن یہ 2-3 دنوں بعد جو ہے آل پارٹیز میٹنگ ہے، اس میں انشاءاللہ فیصلہ کیا جائے گا۔ نظر کاظمی صاحب، سننے میں یہ آ رہے ہیں کہ احتجاج تو ہم کر رہے ہیں مختلف جگہوں پہ، لیکن جو لوگ ہیں وہ جو لوگوں کے گھروں میں جا کے ڈیٹا کلیکٹ کر رہے ہیں اور اپنے آفس تک لے کے جا رہے ہیں، اور سننے میں یہ بھی آیا ہے کہ جو لوگ ڈیٹا کلیکٹ کر رہے ہیں وہ بدمعاشیاں بھی کر رہے ہیں، لوگوں کو زور زبردستی دھمکیاں دے کے ان سے اپنی ڈیٹا لے رہے ہیں۔ تو کیا یہ سچ ہے؟ تو پھر عوام سے کیا آپ کہنا چاہیں گے کہ جو لوگ آتے ہیں سروے کے لیے، تو ان کے لیے کیا اقدامات ہونی چاہیے؟ عوام کو کیا کرنا چاہیے؟ ان کے ساتھ کیا سلوک ہونی چاہیے؟ کیا ان کو ڈیٹا دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے؟ تو اس حوالے سے کیا ہونی چاہیے؟ یہ ڈیٹا کلیکشن کرنے کے نام پہ عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں گلگت بلتستان کی حکومت بھی انتہائی بے بس ہو چکی ہے، بیوروکریسی بھی انتہائی بے بس ہو چکی ہے۔ اب یہ جو ہے عوام کو مطمئن نہیں کر پائے، اسی سے آپ حکومت کی بے بسی اور بیوروکریسی کی بے بسی کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ باقی ہم نے عوام کو کہا ہے کہ اس سروے مہم کے بالکل بائیکاٹ کریں، اور جو بھی جہاں بھی جاتا ہے اس کے ساتھ کوئی بدتمیزی یا نقصان ہونے کی صورت میں اس ایریے کے ضلعی انتظامیہ اور اس ایریے کے جو سرکاری عملے وہاں جاتے ہیں وہی ذمہ دار ہوں گے۔ اور حکومت اور مطلب اسی سے آپ کو اندازہ ہونا چاہیے بیوروکریسی ہار مان چکی ہے۔
اب یہ زبردستی جو ہے مردم شماری کے نام پہ عوام کو گمراہ کر کے جھوٹ بول کے عجیب عجیب طریقے سے گھروں میں گھس رہے ہیں، محلوں میں گھس رہے ہیں، مگر ان کو ہر جگہ سے شدید مزاحمت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور ان کو جو ہے واپسی عوام جو ہے واپسی کا راستہ دے رہے ہیں، اور وہ کامیاب نہیں ہوئے ہیں اور نہ کامیاب ہوں گے۔ اور ان کو یہی پیغام ہے، جہاں جہاں بھی یہ سروے ٹیم آتا ہے ان کو بھگا دو، اور ان کو کے ساتھ جو ہے شدید مزاحمت کریں، اور ان کو جو ہے بھاگنے پہ مجبور کریں۔ اچھا جی، کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنے حق کے لیے جو سبسڈی کے علاوہ جو ہے محرومیت ہے، بہت ساری چیزوں سے ہمیں محروم رکھا ہوا ہے، اس حوالے سے احتجاجی مظاہرے اس طرح ہونی چاہیے، یا صرف سبسڈی کے حوالے سے احتجاج کر کے گھروں میں رکنا چاہیے؟ کیا اوورآل ہمارے جو حقوق ہے، جو چیزیں ہمیں نہیں دے رہا، جو چیزوں کا ہم حقدار ہیں وہ نہیں دے رہے، ان کے حوالے سے بھی احتجاج جاری رکھنا چاہیے، یا صرف گندم سبسڈی کے حوالے سے احتجاج ہونی چاہیے؟ ناصر بھائی، حق حقوق کے حوالے سے کافی عرصے سے ہماری ٹیم، تمام گلگت بلتستان کے باشعور لوگ جو ہیں، پارٹیاں جو ہیں، جو ہمارے مقامی پارٹیاں ہیں، وہ جد و جہد کر رہی ہیں اور کرتے رہیں گے، اور انشاءاللہ یہ جد و جہد کا سلسلہ اب چل پڑا ہے۔ اب صرف نوجوانوں سے گزارش ہے کہ صرف سوشل میڈیا کی حد تک نہ رہیں، گراؤنڈ میں بھی آئیں، عوام سے بھی گزارش ہے۔ اب یہ جو دور ہے یہ 2023 ہے، یہ 99 کی دہائی نہیں ہے، اب دنیا چاند پہ پہنچ چکی ہے۔ اب اسی طریقے سے ہمیں بھی دور حاضر کے مطابق آگے چلتے ہوئے اپنے حق حقوق کے لیے، اپنے محرومیوں کے ازالے کے لیے ہمیں لڑنا ہوگا، ڈٹ جانا ہوگا، قربانیاں دینی ہوگی۔ جیسے مہاجروں نے 14,000 18,000 لاشیں اٹھائی، اسی طرح ہمیں بھی قربانیاں دینی ہوگی۔ قربانیوں سے نہیں ڈرنا ہوگا، ہمیں گھبرانا نہیں ہوگا، اپنے حق حقوق کے لیے سر پہ کفن باندھ کے اب ایک جد و جہد کا سلسلہ جاری ہے، اور اسے ہمیشہ جاری رکھنا ہوگا۔ اچھا سر، یہ بتائیے کہ جو سیاسی جو نمائندے ہیں، جنہوں نے یہ ساری چیزیں کروائے ہیں، سبسڈی ختم کروائے، بہت ساری چیزیں انہوں نے کی ہیں، کیا عوام کو ان کا چہرہ یاد رکھنا چاہیے کہ آنے والے وقتوں میں یہ لوگ پھر آئیں گے، دروازہ کھٹکھٹائیں گے، مختلف طرح طرح کی باتیں کریں گے، بہانے کریں گے؟ عوام کے لیے کیا میسج جانا چاہیے کہ جو سیاسی نمائندے ہیں انہوں نے یہ سارے چیزیں کی ہے، کہ تو ان کا چہرہ ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے، یا عوام کو اب کیا میسج جانا چاہیں گے جو ہماری سیاسی نمائندوں کے حوالے سے؟ پھر بھائی عوام ان کا چہرہ بھی یاد رکھیں گے۔ اب یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، پہلے دور میں جو ہے مشکلات تھے، اب سوشل میڈیا کا دور ہے، عوام ہر چیز سے باخبر بھی ہے، مطمئن بھی ہیں۔ اب عوام ان نمائندوں کا چہرہ بھی یاد رکھے گی، اور الیکشن میں ان کو جواب بھی دے گی۔ اور ہماری بھی گزارش ہے عوام سے، خدا کا واسطہ ہے، اب ان نمائندوں کو اپنا چہرہ دکھائیں۔ اب یہ کہیں کلچر شو کے نام پہ ان کو ٹوپی پہنایا جا رہا ہے، کہیں کچھ ہو رہا ہے۔ اب جب تک یہ معاملات، ہمارے حق حقوق کے معاملات حل نہیں ہوتے ہیں، ان کا سارے جہاں جہاں کوئی مطلب یہ سیاسی جو نمائندے ہیں، منتخب وزراء آتے ہیں، ان کا جو ہے بالکل بائیکاٹ کریں، اور ان کو خوب سنائیں، اور ان کا جو ہے آؤ بھگت جو ہے ٹھیک ٹھاک طریقے سے کریں، تاکہ ان کو سمجھ آئے کہ عوامی حقوق کا سودا کر کے اپنے مفاد کا جو ہے اپنے مفاد حاصل کرنے سے کیا ہوتا ہے، عوام کیا کرتے ہیں، عوام کس طریقے سے ری ایکٹ کرتے ہیں۔ اب عوام کو بھی بتانا چاہیے، اپنی ذمہ داری ادا کرنی چاہیے، اور ان نمائندوں کو جو ہے اپنا اصل چہرہ اب دکھانا چاہیے عوام کو بھی۔ عوام کی یہ ذمہ داری ہے، نہیں تو ایسے نمائندے ہم پہ حکمرانی کرتے رہیں گے۔ قرآن میں بھی لکھا ہوا ہے، جیسے عوام ہوں گے ویسے نمائندے ہم پہ مسلط کیے جائیں گے۔ اچھا جی، آخری کوشچن ہے کہ موسیٰ گھوڑے والے کے حوالے سے بہت ساری چیزیں ہم سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں، کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سبسڈی جو ختم کی ہے اس چیز سے دھیان ہٹانے کے لیے اچھا موسیٰ کو اس ایک مشن کے تحت یہاں سے بھیجا گیا ہے۔ جب وہ خپولو سے نکلتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اچھا جی میں ٹورزم کو پروموٹ کرنے جا رہا ہوں، اسکردو پہنچتے ہیں تو کچھ اور بولتے ہیں، چلاس پہنچنے پر کچھ اور بولتے ہیں، تو اس کا جو چیزیں ہیں، جو مقصد ہے وہ ختم ہو رہے ہیں، مختلف پروپیگنڈا کر رہے ہیں موسیٰ گھوڑے والے کے حوالے سے۔ تو آپ کی کیا رائے ہے کہ اس میں کتنی صداقت ہے؟ کیا یہ سچ ہے کہ گندم سے سبسڈی کے توجہ ہٹانے کے لیے موسیٰ کو اس چیز میں استعمال کیا گیا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں اس حوالے سے؟ نہیں نہیں، موسیٰ بیچارے سے سبسڈی کا کیا تعلق جی؟ جس کو عوام نے ووٹ دے کے اسمبلی میں بھیجا ہے، وہ تو اس کا ذمہ دار تو اسمبلی میں جو آپ نے نمائندے بھیجے ہیں وہ ہے۔ موسیٰ بیچارہ تو ایک اپنے علاقے کا نام روشن کرنے کے لیے، علاقے کا مشروم کا بیٹا ہے، گانچے کا بیٹا ہے، وہ اپنا ایک گھوڑا لے کے بیچارہ گیا ہے، وہ کسی کے گھوڑے کو کرائے پہ تو لے کے گیا نہیں ہے۔ اب یہ ہمارے عوام کی یہی تو غلطی ہے، اپنے اہم ایشوز کو چھوڑ کے جو ہے اس بیچارہ موسیٰ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ موسیٰ کو آپ عزت دیں، وہ بیچارہ ایک گھوڑا پہ اتنا ہمت کر کے، ہم آج کل گاڑیوں میں نہیں جا سکتے ہیں، کاروں میں ہم پنڈی پہنچتے ہیں تو ہماری حالت خراب ہو جاتی ہے، وہ بیچارہ محنت کر کے جس حال میں بھی گیا ہے، گانچے کا نام روشن ہو رہا ہے، تو کوئی تنقید کرے یا تعریف کرے، موسیٰ گانچے کا نام روشن کر رہا ہے، موسیٰ گانچے کا بیٹا ہے۔ دیکھو موسیٰ سیدھا سادہ آدمی ہے،
वहाँ मुबशिर आरबी के ने उसका इंटरव्यू लिया और उसने आर्मी के बारे में सवाल पूछा। मुझसे बेचारा उधर गुलशन कबीर का रिहायशी है, वो सादा आदमी है, उसने अपनी एक सर्विस गुजारी है, उसको मुआशरे से कोई लेना देना है नहीं। वो बेचारा जिस हिसाब से जो बंदा तेज़ तराज बंदे होते हैं आजकल, वो मीडिया पे सवालात करते हैं, वो बेचारा सादा आदमी उसी हिसाब से जवाब देते हैं। तो मूसा बेचारे की आप हौसला अफजाई करें, उसको तनकीद का निशाना ना बनाए। वो गरीब घर का बेटा है, वो जिस तरीके से भी वो गांची का नाम रोशन कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया नज़र काज़मी साहब, आपने हमें टाइम दिया, और उम्मीद करते हैं आपसे कि आप अपनी जद्दोजहद जो है वो जारी रखेंगे। आवाम के हक़ के लिए, आवाम के जो मसले मसाइल उसको हल करने में आप हमेशा जद्दोजहद जारी रखेंगे। सो ये थे आज का प्रोग्राम, और इंशाल्लाह मज़ीद हम इस प्रोग्राम करते रहेंगे। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।